कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहां सिंध आ रहा तो जगह जगह पे खड़े होकर वो चौंक सा जाता और यही कहता, बहन में हाजिर, बहन में हाजिर। दोस्त पूछते कि अचानक से ये तबीयत में हलचल क्यों आ जाती है? तो मोहम्मद बिन कासिम कहता है, मैं चश्मे तसव्वुरात में अपनी बहन को देखता हूं और वो हरम की तरफ मुंह करके पुकार रही है, कासिम आ जाओ, मेरी मदद के लिए आ जाओ। तो कहा फिर मैं उसे कहता हूं कि बहन मैं हाजिर हूं। मोहम्मद बिन कासिम आया अरब से और अजम में एक बेटी तड़पी तो वो उसकी इज्जत को बचा के ले जाता है। सद अफसोस यार, आज कितनी बेटियां बेआबरू हुई और कोई भी मोहम्मद बिन कासिम का जानशीन ना नजर आया। मुझे बर्मा की वो 1500 बेटियां नहीं भूलती जिन्होंने खुले आसमान तले खड़े होकर जो है वो हमें आवाजें दी कि हमारी आबरू को बचा लो। उन बेटियों को बर्मी कुत्तों के आगे डाला गया, उनके जिस्मों से लबास छीना गया और हवस का शिकार बनी वो बेटियां। लेकिन हम थे कि लंबी तान के सोए थे, हम थे कि ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे, हम थे कि कानों में हमने जो है वो ठोंस ली की कोई चीज कि हम तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेंगे, तुम्हारे घर की आग है खुद ही बुझाओ। वो एक बेटी ने पुकारा, भाई अरब से आया, और 1500 बेटियां रोती रही लेकिन कोई भी ना उनकी आबरू बचा सका। सुनन दारमी का हवाला है, एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करते कि आका मैंने जमाने जाहलियत में अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा है। फरमाया उसका कसूर क्या था? कहा हुजूर वो जहालत का जमाना था और बेटियां मनहूस थी, आबरू बचाने का रास्ता या घड़ा खोद के मट्टी डाल दी जाती, मैंने उसको पानी के कुएं में फेंक दिया। और कहता हुजूर जब मैंने अपनी बेटी को पानी के कुएं में फेंका और वो गोता खा के ऊपर आई, उसने मेरी तरफ देखा और मुझे देख करके कहती, या आबाताहू, हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले। जब ये बात की तो मेरे नबी की सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। हुजूर फरमाते मुझे फिर बताओ कि जब तुमने अपनी बेटी को पानी में फेंका और वो नन्ही कली गोता खा के ऊपर आई, उसने तेरी तरफ देखा और देख करके उसने तुझे क्या कहा? कहा उसने कहा, या आबाताहू, हाय अब्बा मुझे बचा ले। हुजूर की सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। और यार एक बेटी पानी के कुएं में डूब के मरे तो हुजूर उस पर अश्कबार हो। हातम ताई की बेटी बरहना सराई ना तो हुजूर ने मुजम्मल की चादर उसके सर पे रखी। अर्ज किया गया कि हुजूर काफिरा है। हुजूर फरमाते बेटी तो बेटी होती है, काफिर की हो या मोमिन की हो, वो काफिरों की बेटियों के सरों पर रिदा रखे। एक बेटी पानी के कुएं में डूब के मरे तो हुजूर इस कदर दुखी हुए हों, और जब 1500 बेटियों को बेआबरू किया होगा, बताओ गुंबद हजरा का मकी किस कदर दुखी हुए होंगे। तो हाजरीन मजलिस, बात को आगे बढ़ा देता हूं, ये एक अलग से दुखड़ा है। मोहम्मद बिन कासिम यहां आया और उस बेटी के सर पर रिदा रखी और फिर वो यहां हमारे 4 साल रहा और उसने 4 साल में मकरान से मुल्तान तक सफर किया। अपने किरदार से, अपने अखलाक से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना जाता है। यहां इस्लाम लाए कौन? औलिया किराम। और औलिया किराम का सबसे बड़ा वस्फ क्या था? वो अखलाक के पैकर हुआ करते थे। उनका किरदार मौसर होता था, गुफ्तार मौसर नहीं, किरदार मौसर होता है। और उन्होंने अपने किरदार से लोगों को बदला था। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं मुबल्लिग वो होता है जो जुबान से गुफ्तगू करे, अल्फाज अदा करे और उसका दिल सरापा कशकोल बन जाए और अल्लाह की तहलीज में खड़ा हो जाए और कहे कि या अल्लाह असर की शरीनी बना के इनके दिलों में उतार दे। मुबल्लिग कौन होता है? जो जुबान से अल्फाज अदा करे और दिल सरापा कशकोल बने और ये अल्लाह से कहे या अल्लाह हदायत का नूर इन्हें अता फरमा दे। तकरीर बतौर फन ना हो, वो आईने के सामने खड़े होकर हाथ ऊपर नीचे वाली कैफियत ना हो, टूटा लहजा हो जैसा भी है, लेकिन अंदर खुलूस का के सोते फूट रहे हो
اور دل سراپے کشکول بنے کہے یا اللہ یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں میں تیری اور تیرے محبوب کی باتیں سنا رہا ہوں، انہیں عاشق رسول بنا دے، انہیں اپنی محبت کا جوہر دے دے، تو یقین مانو یہی وہ چیز تھی جو محمد بن قاسم لے کر عرب سے آئے تھے، اور اس کردار کے وہ حامل تھے، اور 1,00,000 انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا کے چلے جاتے۔ وہ ایک زمانہ تھا، وہ ہمارے حکماء اطباء، ان کا کام کیا تھا؟ وہ دوا دیتے ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں، اور رات کو آ کے مصلی بچھا لیتے تھے، اور کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ دوا دے آئے ہیں، شفا تو نے دینی ہے، یا اللہ تیرا اور تیرے محبوب کا نغمہ چھیڑ آئے ہیں، اب دلوں میں اثر بنا کے تو نے ڈالنا ہے۔ وہ سحری کے وقت جو اٹھ کے سجدے کرتے تھے، رو کے دعائیں کرتے تھے، دراصل وہ ان کا کردار لوگوں کو بدلا کرتا تھا۔ بایزید بسطامی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے، تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام گزرے، 12 سال کی محنت سے اللہ کے گھر تک پہنچے، ہر قدم پہ سجدہ کیا۔ جب اللہ کے گھر میں پہنچے تو سامنے بیت اللہ نظر آیا تو نگاہیں جھکا لی، کہا اگر پتھر ہی دیکھنے تھے تو یہ بستان میں بھی بڑے تھے۔ دوسری نظر اٹھائی، کعبہ بھی نظر آیا، کعبے والا بھی نظر آیا، نظر پھر جھکا لی، کہا یا اللہ درمیان میں پتھر کیوں ہے؟ تیسری نظر اٹھی، جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہی رب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اتنا بڑا شخص ہے بایزید۔ آپ کے شہر بستان میں ایک خاتون نے گھر بنایا اور اپنی اداؤں سے جوانوں کو لوٹنے لگی۔ کسی نے بایزید کو کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے کچھ تقاضا چاہتا ہے، آپ کا شہر اجڑ رہا ہے، کیونکہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے۔ بایزید مصلی لے کے اس کے ڈیرے پر چلے گئے، جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا، حیا مانے تھا۔ اس خاتون نے کہا آج کوئی بھی گاہک نہیں آیا، آشنا نہیں آیا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ نیچے دیکھو حالات کیسے ہیں۔ وہ نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ بایزید تھے۔ اس نے کہا نیچے تو مولوی صاحب ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں آ گئی کہ جاؤ مولوی سے کہو کہ اللہ اللہ کرنی ہے تو مسجد میں کرو، یہ ہمارا دھندا ہے، ہمارا کاروبار ہے۔ بایزید نے جو اس کا بنتا تھا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، کہا جو کہوں گا پابند ہوں، کہا ہاں پابند ہوں۔ اچھا اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ مولانا مانا کہ ہم اچھے لوگ نہیں، یہ بستی گناہ گاروں کی ہے، لیکن اتنا تو خیال احساس رکھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کم از کم ان لوگوں کا تو خیال کیجئے۔ چٹی چادر پھمنا والی تو داغ نہ لامی جڑیاں، حشر دیاڑے پھر نہ آکھیں حال ربا کی بنیاں۔ اس نے کوئی تبلیغ نہیں کی گئے حضرت لے جائیے پیسے، مانا کہ ہم اچھے نہیں ہیں لیکن اتنے بھی گئے گزرے نہیں۔ اس نے کہا لائیے پیسے، اس کے سامنے کوئی شرابی ہو یا متقی ہو، وہ پیسے کے لیے کام کرتی تھی، جو بنتا ہتھیلی پہ رکھا، کہا جو کہوں گا وہ کرو گی، کہا ہاں پابند ہوں۔ بایزید نے لباس دیا، کہا بیٹے یہ حیا والا لباس کیا، غسل کرو۔ اس کو مصلی پہ کھڑا کیا، بایزید بھی ساتھ کھڑے ہوئے، قیام رکوع سجدے میں آئے تو بایزید کی آنکھیں چھلک پڑی اور کیا کہتے یا اللہ یہاں تک لے آیا ہوں۔ یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے من کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے بایزید خوب روئے کہ یا اللہ اس بیٹی کو ہدایت دے دے، اور ادھر جب سجدے میں سر رکھا اس خاتون نے تو رحمت کے قافلے اترے، چھم چھم برکھا برسی، اور ندامت کے بھی قافلے اترے۔ اپنے کیے پر نادم ہوئی، ہاتھ جوڑ کے سجدے میں عرض کرتی ہے مالک میں نے کہاں زندگی گزار دی، کہاں بھٹکی رہی، تیری بندی تیری دہلیز پہ آ گئی ہے، اب تو اسے معاف کر دے۔ اور یار یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں عادت باری تعالیٰ اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے مبلغین کا طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ اس خاتون کو سجدے میں جھکایا اور پھر رو کے بایزید کہتے یا اللہ یہاں تک لے آیا ہوں، آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور ادھر ندامت کے قافلے اترے، چھم چھم آنکھیں برس رہی ہے، سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے۔ کردار مؤثر ہوتا ہے بھائی، گفتار مؤثر نہیں، کردار مؤثر ہوتا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے دانشور تھے، ان سے گزارش کی کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے ایک ہی بات کی کہ بیٹا خود کو مؤثر بنا لو،
آپ مؤثر ہو تو آپ کا پیغام بھی مؤثر ہے، اگر ذات مؤثر نہ ہو تو پیغام بھی مؤثر نہیں ہوتا۔ حضرت سر سکتی رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے۔ آپ سے کسی نے کہا حضرت صبر کیا ہے، صبر کی تعریف بیان کرے۔ سر سکتی رحمت اللہ علیہ صبر کی تعریف بیان کرنے لگے تو آپ کے ٹانگ پہ بچھو چڑھ گیا۔ وہ خصلتاً ڈنگ مارتا ہے، اس نے ڈنگ مارا، آپ نے ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دیا۔ لوگ یہ تماشا ساتھ ساتھ دے رہے ہیں، تعریف بھی سن رہے ہیں۔ جب بات مکمل ہوئی تو آپ نے اس کو اپنے ٹانگ سے ہٹایا۔ دوستوں نے کہا حضرت وہ ظالم کاٹ رہا تھا، نوچ رہا تھا آپ کو، اور آپ اس کو ہٹا ہی دیتے۔ تو سر سکتی فرماتے مجھے اللہ سے حیا آ گئی تھی کہ میں لوگوں کو صبر کی دعوت دے رہا ہوں اور خود صبر نہیں کر رہا۔ کردار بدلتے ہیں بھائی، عمل کی تاثیر ہوتی ہے یار۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اخلاق اچھے ہونے چاہیے، یقین جانا دل کرتا ہے اچھا بننے کو۔ کچھ لوگ گزرتے یہ کہیں نا یار نماز کا وقت ہے چلو نماز پڑھنے، جی کرتا ہے سجدے کرنے کو۔ لیکن کچھ لوگ 3 گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں، ادھر سے سننے ادھر سے نکال دیتے ہیں، ہوا کی دوش پہ اڑ جاتی۔ اصل مؤثر جو ہوتا ہے نا وہ کردار ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے مبلغ کھانا کھا رہے تھے اور ایک جاروب باہر جھاڑو دے رہا تھا، بات کو مختصر کر لیتے ہیں، جھاڑو دے رہا تھا تو انہوں نے آواز دی کہ بیٹے کھانا کھا لو۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھی تو اپنے کانوں پہ یقین نہ ہوا، کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر آواز دی کہ بیٹے کھانا کھا لو۔ ادھر ادھر اس نے نظر اٹھائی تو کوئی بھی نظر نہ آیا تو اپنی طرف اشارہ دے کے کہتے حضرت مجھے کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو۔ اچھا اس نے جھاڑو وہاں رکھا تو کیا اس نے جا کر ہاتھ دھوئے پھر دسترخوان پہ آ کے بیٹھا؟ نہیں، اس نے جھاڑو وہیں رکھا اور دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اپنے ساتھ اپنی بیوی اپنے بچوں کو لایا اور کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھاؤں گا، میں عیسائی ہوں، مجھے محمد عربی کا غلام بنا دیجیے۔ اور یار آج تو حالات بدل گئے ہیں، ہمارا تو اشتہار پہ نام چھوٹا لکھا جائے نا وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے، ہمارے نام کے ساتھ القابات تھوڑے ہوں تو جھگڑا ہوتا ہے، نام اوپر نیچے آ جائے تو پھر بھی مسئلہ بنتا ہے۔ آج کوئی برابر آ کے بیٹھ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بدتمیز ہے، یہ رویے ہیں نا بھائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں تو کچھ غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے تو وہ دوڑ کر کے گئے اور کہا حضور ہمارے مہمان بنے، وہیں زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دی۔ تربیت کا اثر تھا نا، وہ جانتے تھے کہ یہ کس نانا کے بیٹے ہیں۔ جو ایک جگہ کھانے کا وقت ہوا تو کسی نے کہا میں بکری ذبح کروں گا، کسی نے کہا میں کھال اتاروں گا، کسی نے کہا میں گوشت بناؤں گا۔ حضور فرماتے کھانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے، میں محمد جنگل سے لکڑیاں لے کے آؤں گا۔ اور کس سٹیٹس کی ہم بات کرتے ہیں، تکبر سے بھرے ہوئے ہم لوگ ہیں۔ اس مبلغ کے اس جملے نے اس کو بدلا، صرف اتنے کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ آج کوئی ماڑا بندہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے یا حیو یا قیوم پڑھ، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا، اس سے کم پڑھنا بھی نہیں۔ اسے نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے، اور ایک کلف لگے کپڑوں میں آتا تو اس کو کہتے کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ جب رویے ایسے ہوں گے تو لوگوں کو دین کیسے ملے گا؟ اور صاحبو یہ زندگی تھوڑی سی ہے، اپنے عمل سے لوگوں کو بدلیے۔ میں یہاں کیا ہوں، میری نجی زندگی کیسی ہے، دعا کرو اللہ مجھے اچھا بنا دے، میں یہ دعا کرتا ہوں۔ اور آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں، ہم اپنی زندگی کو ستھرا کر لیں، مزین کر لیں، عمل والا بنا لیں، تو یقین جانیے آپ کی خاموشی بھی لوگوں کو تبلیغ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلاف کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔